अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 16 है सूरह मरियम और रुकू नंबर 8 आयत नंबर 82 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं तारा आपने देखा अन्ना बेशक हमने अरसलना भेजा हमने अश्शयातीना हकीकी शैतानों को अलल काफिरीना ऊपर काफरों के ख़िलाफ़ काफरों के तउज़्ज़ुहुम जो बहकाते हैं उनको गुमराह करते हैं फिसलाते हैं उनको अज़्ज़न बहकाना फिसलाना। फरमाया कि शयातीन जो है इंसानों और जिन्नों में से आखिरी सूरज है उसमें मिनल जिन्नत वन्नास वो वस्फ़ से डालने वाले बहकाने वाले इंसानों में से भी शैतान हैं। शैतान के मानी धोखेबाज और जिन्नों में से भी हैं धोखेबाज। तो शैतान इससे लफ्ज़ है शौत के मानी होता है चक्कर। हाजी और उम्रा करने वाले जब वो बैतुल्लाह के चक्कर लगाते हैं तो उनको कहा जाता है शौत। पहला शौत, दूसरा शौत, तीसरा शौत, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा इसरा। तो शौत के मानी चक्कर होता है बुनियादी तौर पर लुग़त के माने, और शैतान के माने बहुत ज़्यादा चक्करबाज, बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला, बहुत ज़्यादा मकरो फ़रेब करने वाला। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने काफिरों के लिए शैतानों को जो है मुसल्लत कर दिया है, उनकी तरफ शैतानों को भेजा है क्योंकि उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, इसलिए हमने उनकी कोई हिमायत नहीं करनी है, इसलिए हमने उनको खुला छोड़ दिया काफिरों को। और जब वो हमारी तरफ से जो है वो अलहदा हो गए कुफ्र की वजह से, तो अब उनको जो है शैतान अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनको वसवसों से बहकामों से जो गुमराह करते हैं। फला तजल पस ना तू बना अलैहिम ऊपर उनके इन्नमा नाउद्दो बेशक हम शुमार कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, लहुम वास उनके अद्दन फला ताजल मैं गलत लफ्ज़ पढ़ गया जी। फला ताजल पस ना आप जल्दी करें अलैहिम ऊपर उनके, इनके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसले के लिए जल्दी ना करें, अल्लाह का फ़ैसले का दिन मुकर्रर है। फला ताजल पस ना तू उजरत कर, जल्दी कर, अलैहिम ऊपर उनके। काफिर जो बड़े ज़ोरावर हैं, बड़े जो है वो जुल्म करते हैं मुसलमानों पर, बड़ी जो है अपनी बदमाशियाँ करते हैं मुसलमानों के इलाकों में गिरगारें करते हैं, इनके लिए आप जल्दी ना मांगें, इनकी तबाही का वक़्त मुकर्रर है। इन्नमा बेशक नाउद्दो हमने गिन रखा है लहुम वास उनके अद्दन गिनना, वो हमारे शुमार में है, गिनती में है, हमसे नज़रअंदाज नहीं हुए काफिर जो है, जो मर्ज़ी कर लें, हमने उनको जो है एक मुकर्रर वक़्त तक जो है मोहलत दी है। यौम जिस दिन नाशरो हम इकट्ठा करेंगे अलमुत्तकीन तमाम हकीकी परहेज़गारों को, इलर रहमान तरफ हकीकी रहमान की, वफ़द की सूरत में, जमातों की सूरत में, वफ़द के मानी जमातें। फरमाया क़यामत के दिन जो है परहेज़गार जो है वो ग्रोह दर ग्रोह जो है जन्नत में जाएंगे, इसी तरह जहन्नम में भी ग्रोह दर ग्रोह काफिर मुशरिक मुनाफिक जो है वो जाएंगे। फरमाया वनसू को और हम चलाएंगे, सा का यसू को चलाना, हाँकना, गाड़ी चलाना, साइक कहते हैं ड्राइवर को, तो सा का यसू को नसू को और हम चलाएंगे, हम हाँकेंगे, धकेल देंगे, फरिश्ते धक्के देकर जो है चलाएंगे, किन को? अल मुजरिमीन हकीकी मुजरमों को, इला जहन्नमा तरफ जहन्नम की, विरदा प्यासे जो है धक्के दे देकर फरिश्ते जो है मुजरमों को जो है जब उनकी हालत जो है उनको प्यास लगी हुई होगी तो फरिश्ते उनको धक्का देकर जो है जहन्नम की तरफ
لے جائیں گے، نسوکوں کے معنی ہانگ کر لے جائیں گے، دھکیل کر لے جائیں گے، دھکے دے کر لے جائیں گے مجرموں کو الی جہنم، طرف جہنم کی، وردہ، پیاس سے۔ ان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی، کوئی پانی پینے کے ان کے لیے نہیں ہوگا سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی کے۔ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، نہیں وہ مالک ہوں گے، یعنی نہیں وہ اختیار رکھیں گے الشفاعت، حقیقی سفارش کا۔ ان کی کوئی شخص بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ کافر، منافق، مجرم جو ہے یہ دنیا میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے، بڑا عہدہ رکھتے تھے، بڑے لوگ ان کو سلام کرتے تھے جھک جھک کر، بڑے لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے ناحق کارروائیاں کرنے میں، لیکن آج قیامت کے دن جو ہے کوئی سفارش کا ان کو اختیار نہیں ملے گا۔ الا سوائے من اتخذ، جس نے پکڑا عند الرحمن، پاس حقیقی رحمان کے، عہدہ، کوئی عہد۔ جس شخص سے نیک پرہیزگار، خالص ایمان والے پرہیزگار آدمی سے جس اللہ نے شفاعت کا، سفارش کا وعدہ کیا ہے دنیا میں، اس کو سفارش ملے گی۔ اور وہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے، ان کو جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ وقالو، انہوں نے کہا اتخذ الرحمن، پکڑا ہے حقیقی رحمان نے، ولدا، اولاد کو، یعنی پکڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد۔ فرمایا کافر کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں انہوں نے اولاد پکڑی، پیدا کی ہے، یعنی فلاں اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے یہودی جو ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور قدیم عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور کہا ان کافروں نے، اتخذ، پکڑی ہے، الرحمن، حقیقی رحمان نے، ولدا، اولاد۔ لقد، اللہ فرماتے ہیں لقد، البتہ تحقیق، تم آئے ہو تم اے کافرو، شیئن، چیز، ادن، بہت بھاری کو۔ کافرو، یہ جو تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، یہ تم نے بہت بھاری بات جو ہے وہ کہہ دی ہے، بہت وزنی بات کہہ دی ہے اللہ کے خلاف۔ اب اللہ تعالیٰ اس بھاری بات کو اگر آسمانوں پر رکھ دے تو وہ بھی پھٹ جائے، پہاڑوں پر رکھ دے اس بھاری بات کو، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین پہ رکھ دے اس بوجھ کو، بھاری بات کو، تو وہ جو ہے وہ پھٹ جائے۔ فرمایا تکاد، وہ قریب ہے، السماوات، وہ تمام آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، من ہو، اس بھاری وزنی بات سے۔ جو تم کہتے ہو نا اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، یہ اتنی بھاری بات ہے کہ اگر اس کو آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ساتوں آسمان پھٹ جائیں، اس کے وزن کو، بوجھ کو اٹھا نہ سکیں۔ یہ اتنی بھاری وزنی بات ہے جو تم شرکیہ بات کہہ رہے ہو اللہ کے خلاف۔ تکاد، و قریب ہے، السماوات، وہ تمام حقیقی آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، من ہو، اس بوجھ سے، بھاری بوجھ سے، وتنشق، اور پھٹ جائے، الارض، پھٹ جائیں الارض، تمام زمینیں، وتخر، اور گر پڑیں، الجبال، تمام پہاڑ، حدن، ٹوٹ کر، ریزہ ریزہ ہو کر۔ حدن کے معنی ٹوٹ کر، یعنی ریزہ ریزہ۔ فرمایا مشرکو، تم اتنی بھاری بات، بھاری اور وزنی بات کہہ رہے ہو کہ اگر اس کو ساتوں آسمانوں پر رکھ دیا جائے تو وہ اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں اور وہ پھٹ جائے۔ یہ اتنی بھاری بات ہے جو تم کہتے ہو اللہ کے خلاف کہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹیاں ہیں، اور یہ اتنی بھاری وزنی بات ہے کہ زمینوں پر رکھ دی جائے تو وہ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، وہ پھٹ جائیں۔
اور اتنی بھاری ہے کہ اگر اس کو جو ہے پہاڑوں پر جو ہے رکھ دیا جائے تو پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، حدن کے معنی ٹوٹ کر ریزہ ہو جائے۔ ان یہ کہ دعو وہ پکارتے ہیں للرحمن واسع رحمان کے ولد اولاد، جو لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں وہ سن لیں کہ اتنا بھاری یہ جرم ہے، گناہ ہے کہ اس کو اگر آسمانوں پہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں، زمینوں پہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا گئیں، پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو اس گناہ کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا یا بیٹیاں بنانا۔ ان دعو یہ کہ وہ پکارتے ہیں للرحمن ولدا اولاد، وما ینبغی اور نہیں ہے لائق للرحمن واسع حقیقی رحمان کے، ان یتخذا یہ کہ وہ پکڑے ولدا اولاد۔ رحمان کی شان نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے، اس کا احترام نہیں ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے کسی کو اولاد بنانا، کیونکہ اولاد جو ہے یہ ماں باپ کو جو ہے بہت کچھ بنا دیتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے اولاد سے۔ ہم اپنے گھروں کے دیکھنے ارد گرد کے اولادیں جو ہے جب سرکش اور باغی ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کو پیٹتے ہیں، پٹائی کرتی ہیں اور گھر سے نکال دیتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ینبغی اور نہیں ہے لائق للرحمن واسع حقیقی رحمان کے ان یتخذا یہ کہ وہ پکڑے ولدا اولاد۔ تاریخ میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بادشاہ تھے، مثلا ایران کا بادشاہ تھا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنے کے لیے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ 2 سپاہی پولیس والے بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گرفتار کر کے میرے پاس جو ہے ان کو بھیج۔ انہوں نے نبوت کا اعلان کیسے کر دیا؟ تو خسرو پرویز تھا۔ یہ پرویز کا نام ہم بڑے شوق سے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ تو نبی علیہ السلام کا دشمن تھا۔ یہ ہماری جہالت ہے، ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا۔ تو خسرو پرویز تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ جب اس نے 2 پیادے بھجوائے تو وہ مدینہ منورہ میں آئے، نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ جی ہم آپ کو خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے حکم پر ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایلچیوں کا قانون جو ہے، نظام جو ہے بین الاقوامی نہ ہوتا کہ دوسرے ملکوں کے ایلچی جو ہے ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم نے میری توہین کی ہے، تمہاری سزا یہ تھی کہ میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ لیکن چونکہ سفیروں کے بارے میں جو ہے بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی سفیر بھی دوسرے ملک میں جو جائے تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ہاں کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو نکال دو فوری طور پہ ملک سے۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ آرام کرو، میں تمہیں کل جو ہے بتاؤں گا۔ کل جب ہوا تو اللہ رب العزت کے حکم سے خسرو پرویز کا جو بیٹا تھا اس نے رات اپنے باپ کو، کل اور آج کے درمیان جو رات تھی، اس رات اس نے اپنے باپ کو جو ہے، بیٹے نے باپ کو خسرو پرویز کو قتل کر دیا اور خود ایران کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اور یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ذریعہ وحی جو ہے مدینہ میں دے دی۔ جب رات گزارنے کے بعد وہ دونوں پیادے حاضر خدمت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تمہارا بادشاہ جس نے تمہیں بھیجا ہے میری گرفتاری کے لیے، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور اس کا بیٹا حکمران ہو گیا۔ تو اس سے خسرو پرویز کا حکم اب ختم ہو گیا، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ واپس۔ تو اللہ رب العزت یہ ہے، اور اس سے جو ہے یہ موریہ خاندان کا جو ہے بادشاہ جو تھا
جہانگیر جو تھا اس نے اپنے باپ کو جو ہے قید کر کے جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح جو ہے بہت سی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر کہ بیٹے نے جو ہے باپ کو جو ہے قتل کر کے اس کی جگہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لائق نہیں ہے۔ اولادیں جو ہے گھروں میں دیکھ لے کتنے پریشان کرتی ہیں جب وہ جاہل ہوں، جب ماں باپ ان کو کوئی نصیحت نہ کریں، کوئی ان کو ادب آداب نہ سکھائیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو آداب سکھاؤ، قرآنی آداب سکھاؤ، قرآنی نصیحتیں سکھاؤ ان کو، تاکہ یہ صحیح انسان، امن پسند انسان بنے۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے اسلام سے۔ ہم نے تو آسمانی اسلام جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ضد شروع کر رکھی کہ نہیں اس کو نہیں پڑھنا، نہ پڑھنے دینا۔ ہم تو اپنے جو ہے اعلیٰ حضرت جو ہے یا فرقوں کے جو ہے پیر یا بڑے جو ہے، ہم تو ان کے من گھڑت اور جو ہے جھوٹے دینوں کی جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے تلقین کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے۔ آپ دیکھ لیں دھڑا دھڑ جو ہے مساجد میں، مدارس میں بچوں کو جو ہے رٹا لگوایا جاتا ہے، دھڑا دھڑ حافظ بنائے جاتے ہیں۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی اولادوں کو جو ہے تم حافظ ضرور بناؤ؟ کہاں نبی علیہ السلام تلقین کی ہے کہ اپنی اولادوں کو حافظ ضرور بناؤ؟ اور ان مدارس کے بچوں کو جب نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کی حرکتیں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں۔ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی بھی نہیں آتا، مطلب ہی نہیں آتا۔ کیا فائدہ اس رٹے کا؟ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آیتیں بے شک پڑھو، روزانہ پڑھو، زیادہ نہیں تو 2 آیتیں پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کے۔ نبی علیہ السلام کا تو امت کو حکم یہ ہے کہ بے شک 2 آیتیں روزانہ پڑھو، روزانہ روز پڑھو، ناگاہ نہ کرو، روزانہ پڑھو قرآن پاک، بے شک 2 آیتیں ہی پڑھو سمجھ کر۔ لیکن ہم جو ہے نہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کی مانتے ہیں۔ جو ہماری بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے قرآن اللہ نے اتارا تھا، اس سے ہم جو ہے یہ جاہل مولویوں کے کہنے پر جو ہے بالکل دور ہیں۔ ہم نہ خود سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ کسی کو سمجھاتے ہیں، نہ اولادوں کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو ادب آداب سکھایا کرو۔ اور یہ ایسے گھر بھی ہیں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ تیسرا رلیا تو جھگا گڑیا۔ گھر کے اندر میاں بیوی کے اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں، تلخی ترشی ہوتی رہتی ہے، لیکن گھر برباد نہیں ہوتا۔ جب گھر کے اندر جو ہے تیسرے آدمی کی جو ہے انٹری ہو جائے گی، عورت کی طرف سے کوئی رشتہ دار گھر میں مداخلت کرے گا یا مرد کی طرف سے ناحق طور پر جو ہے گھر میں مداخلت کرے گا، تو پھر وہ گھر برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ گھروں کے اندر باہر سے کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر جو ہے جو کمینی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے پچھلوں کو ضرور مسلط کرتی ہیں کہ اس گھر میں جو ہے میری اور میرے پچھلوں کی حکمرانی ہو، اور خامند یا اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ نظر نہ آئے یہاں پر۔ تو ہاں یہ بھی کہا کرتے تھے ہمارے بزرگ کہ اگر اولاد کو برباد کرنا ہے تو نانکوں کے سپرد کر دو، یعنی عورت کے جو پچھلے ہیں نانکے، ان کو دے دو، وہ لاڈ پیار سے جو ہے بچے برباد کر دیں گے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے بزرگ اپنے تجربے کی باتیں جو ہے ہمیں سکھایا کرتے تھے، اور مجھے تو اپنی زندگی میں بہت بڑا تجربہ ہوا ہے کہ بچوں کا ماما جو تھا وہ مداخلت کرتا تھا، کہتا تھا چھڈو انہوں کچھ نہ کہو، انہوں کچھ نہ کہو، آزاد چھڈ دو، آزاد چھڈ دو۔ آزاد چھڈ دو کا مطلب یہ ہے کہ انہوں
کی میں کہاں انہوں برباد کر دیو، کچھ نہ کہو، انہوں کوئی کام کی گل نہ سکھاؤ، بس انہوں آزاد چھڑ دو، انہوں برباد کر دو، جاہل بنا دو ان کو، اللہ کی قسم کھا کرتا۔ میرے گھر کی تباہی جو ہے یہ اس میڈم کے جو ہے بھائی اور اس کی عورت جو ہے دونوں کا کمال ہے۔ میں اپنی ہڈ بیتی اس لیے بتاتا ہوں، میں کسی کی مثال میں دوں گا، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں اپنی مثال اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ میری ہڈ بیتی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں ان کی بدماشی سے اپنے گھر کو بچا لوں، لیکن میں نہیں بچا سکا۔ تو یہ اولادیں جو برباد ہوتی ہیں یہ خود نہیں برباد ہوتی، ماں باپ ان کو برباد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ماں باپ کو جو ہے ان پر یہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی، ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے پیدا ہونے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ بنیادی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ وہ ابواہ یحودانہ و ینصرانہ، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو جو ہے یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی نصرانی بنا لیتے ہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ تو دونوں میں سے کسی کے بھی گھر میں جو ہے چودر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مہمان کے طور پہ آئیں اور اس کے بعد چلے جائیں، لیکن گھر کے معاملات میں جو ہے وہ چودر قائم نہ کریں کہ ہم نے جو ہے ہم نے اپنی مرضی کرنی۔ مجھے تو دھمکی دی گئی تھی کہ میں ان کو جو ہے تیرے پیچھے نہیں چلنے دوں گا۔ میں کیا کرتا تھا، قرآن ہی پڑھاتا تھا ان لوگوں کو، لیکن وہ کمیونسٹ تھے اور کمیونسٹ ہے ابھی بھی، اس نے اپنا کفر جو ہے مسلط کیا بدماشی سے، اور اس میں بچوں کی ماں کا قصور ہے بنیادی طور پر۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ادب و آداب سکھائیں، ادھار نہ کریں۔ فوری طور پر نبی علیہ السلام ایک دسترخوان پر جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے دوسرے صحابہ کے ساتھ، اور ایک بچہ بھی تھا۔ اب جب کھانا سج گیا تو بچے نے دوسرے کے آگے سے جو ہے بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ لی، تو نبی علیہ السلام نے فوراً اس کو ٹوکا۔ آج تو یہ ہے کہ بچے کو سزا نہ دو، بھی یہ دشمن ہے بچوں کے، کہ اس کو کھلا چھوڑ دو جو مرضی کرے، یہ دشمن ہے بچوں کے، سزا نہیں دینی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے دوسرے کے آگے سے چیز اٹھا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یا بنی کل بے یمین کا وکل مما یلی کا، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، و مما یلی کا، جو آپ سے ملتی چیز ہے یعنی اپنے آگے سے کھاؤ، دوسروں سے آگے سے نہ چھینو۔ فوری طور پر جو ہے بچے کی اصلاح کر دی۔ ہم لاڈ پیار میں کہتے ہیں کوئی گل نہیں، بلکہ جو ہے کئی ایسی خاندانی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں پھپھو کو گالی دو، پھپھو کو گالی، چچا کو گالی دو، وہ ان کو گالیاں سکھاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینبغی للرحمن، اور نہیں لائق واسطے حقیقی رحمان کے یتخذ، یہ کہ پکڑے ولدا اولاد، ان کلو نہیں ہے ہر ایک، من جو بھی فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض بھی تمام زمینوں کے ہے، الا مگر، الا سے پہلے ان آ جائے تو اس کا معنی اگر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ ان کلو نہیں ہے سب کے سب، من جو بھی فی السماوات بیچ آسمانوں کے ہے، والارض بھی زمینوں کے ہے، الا مگر آتے آنے والے ہیں، الرحمن حقیقی رحمان کے پاس، ابدا بندے بن کر، اس کے غلام بن کر، اس کے محکوم بن کر آئیں گے، اس کے حکم سے قبروں سے نکلیں گے، اس کے حکم سے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کے حکم سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ اللہ کی دنیا میں باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، قیامت کے دن باغی اور سرکش نہیں ہو سکتے۔ لقد البتہ تحقیق احصا، اس اللہ نے شمار کر رکھا ہے،
ہم ان سب کو، وعدہم اور گن رکھا ہے ان کو، عدن گننا، عدد کے معنی گنتی، بقدر بتتا ہے کہ احصا اس نے شمار کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، ہم ان سب کو، وعدہم اور گن رکھا ہے ان کو، عدہ گننا، وکلہم اور تمام کے تمام ان کے، یعنی سب ان کے، آتی ہے آنے والے ہیں اس اللہ کے پاس، یوم القیامت دن حقیقی قیامت کے، فردن اکیلے اکیلے، ہر شخص جو ہے اکیلا اکیلا جو ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کیونکہ ہر ایک نے اپنا اپنا اس کو حساب دینا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات حقیقی نیک عمل، سیجعل جلد بنائے گا، لہم واسطے ان کے، الرحمن حقیقی رحمان، ودا دوستی محبت۔ جو خالص ایمان والے ہیں اور خالص ایمان کے بعد جو ہے وہ خاص نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا ہے، وہ عمل کرتے ہیں، تو ان قریب ان کے لیے اللہ الرحمن جو ہے وہ دوستی بنائے گا، ان سے محبت کرے گا، ان کو اپنے دوست بنا لے گا۔ جو خالص ایمان لائیں گے، حقیقی نیک عمل جن کو اللہ کے پیغمبر نے نیک عمل فرمایا ہے، تو خالص ایمان کے بعد نیک عمل لازمی ہے۔ صرف ایمان دیے پھرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے۔ پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کلمہ پڑھنے کے بعد صرف مشرق مغرب کی طرف جو ہے ٹکریں مار لی منہ کر کے، یا نماز پڑھ لی، چلو دونوں قسم کی نماز ہے ہماری، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی نمازیں کامیاب ہیں، اور بد نصیب وہ ہیں جن کی نمازیں جو ہے وہ رد کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے جو ہے، ہمارے علماء اور مفتیوں نے جو ہے اس کو دین بنا رکھا ہے، اور جو کافروں کا فتنہ تمام معاشرے کی برائیوں کی جڑ ہے، اس کو ہمارے جعلی علماء اور مفتیوں نے مسلط کر رکھا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ حج عمرے بھی کرتے ہیں۔ کہاں گئے ان کے حج عمرے جب انہوں نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر کافروں کی بدماشی اور کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے ان کے فتنوں نے؟ تو کیا فائدہ اس کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا نعوذ باللہ ایسا کلمہ تھا کہ وہ کلمہ پڑھ کر جو ہے مدینہ کے یہودیوں یا دیگر کافر اور مکہ کے مشرکین کا انہوں نے نظام جو ہے یہ مسلط کر رکھا تھا؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان خالص نہیں ہے۔ ہم نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھا ہے، نہ اس کو تسلیم کیا ہے۔ اگر ہم نے خالص دل سے پڑھا ہوتا تو ہم کسی ایک بات میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرتے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ادھر گردن جھکائی ہو۔ ہماری حالت یہ ہوتی اگر ہمارے دلوں میں خالص ایمان ہوتے۔ فرمایا کہ جنہوں نے نیک عمل کیے، حقیقی نیک عمل خالص ایمان کے بعد، ان کو اللہ اپنا دوست بنائے گا، اپنا محبوب بنائے گا۔ تو میں یہ پچھلے آیت کا حوالہ دے رہا تھا کہ یہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا یہ مکمل دین نہیں ہے۔ آگے فرمایا مکمل دین جو ہے کلمہ توحید ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنا حلال مال جو ہے اپنے قرابت والوں پر خرچ کرو، غریبوں مسکینوں یتیموں پر خرچ کرو، جو خونی رشتے ہیں ان پر خرچ کرو۔ آگے جو ہے وہ معاشرے کے دیگر آداب جو ہے، لمبی آیت ہے جو ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں، اس میں جو ہے آگے معاشرے کے آداب سکھائے گئے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرو،
اور اپنا مال جو ہے وہ فلاں کام میں خرچ کرو. یہ سارے لمبی آیت ہیں، وہ مجھے زبانیں یاد نہیں ہے، بہرحال ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ صرف نمازیں ہی کافی نہیں ہیں، باقی سارے حکم جو ہے وہ معاشرے کے لیے ہے کہ تم نے مل جل کر رہنا ہے. دیگر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ کے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے. چور ڈاکو بنے ہوئے ہیں ہم، علماء اور مفتیوں کے لیبل لگا رکھے ہیں ہم، اور قوم کو لوٹ رہے ہم. معاشرے میں لوٹ مار مسلط کر کے بیٹھے، معاشرے میں جو ہے ہر قسم کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہم. معاشرے کو جو ہے ٹیکسوں سے، بے روزگاری سے، مہنگائی سے برباد کر دیا، لوٹ مار سے برباد کر دیا ہم نے. اسمبلیوں نے کچھ نہیں کرتے، صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، بالکل جاہل ہیں، نہ قرآن کا علم ہے، نہ کافروں کے فتنے کا علم ہے. لیکن لاکھوں کی لوٹ مار جو ہے ہر مہینے جو ہے ان کی تنخواہیں، سہولتیں، کھانے پینے. جس سے میڈیا پہ جو ہے ایک خبر آئی تھی کہ علامہ صاحب جو ہیں انہوں نے 60 لاکھ کی لسی پی تھی 5 سال میں. ان کا لسی کا بل جو 60 لاکھ تھا. اب لسی اگر 60 لاکھ کیا تو باقی پھل فروٹ اور کھانے، اور انہیں اسلام آباد بنگلہ کرائے پہ دیا ہوا تھا. یہ ہے مولانا صاحب. ان کے بارے میں میڈیا پر آیا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں کلمہ پڑھ کر. انہوں نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا. اللہ کی قسم ترس آتا ہے ان بیچارے نوجوانوں پر جن کے پاس 2-2 3-3 ڈگریاں ہیں اور ان کو جاب بھی نہیں ملتا ہے، کوئی محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتے بیچارے. کس قدر یہ ظلم ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے آئین کو جو ہے، جو اپنی قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی 193 میں جو فتنہ قرار دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. اس کا فیصلہ جو ہے وہ حقیقت ہے. یہ کافروں کا نظام، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کا نظام جو ہے یہ فتنہ ہے. ان کافروں کی کرتوت دیکھ لیں، کہاں کہاں انہوں نے آگ لگا رکھی ہے. افغانستان پر جو ہے 20 سال انہوں نے بدماشی کی، غزہ کو تباہ کر رہے ہیں، تباہ کر کے رکھ دیا. ملک شام کو تباہ کر دیا منافقوں کے ذریعے. اگر ہم حقیقی ایمان والے ہوتے تو یہ ظلم ہمیں نظر آتے، خالص ایمان والے ہوتے تو نظر آتے ہمیں یہ ان کافروں کے ظلم. لیکن چونکہ ہمارے اندر خالص ایمان نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھ پر کافروں کی ہمدردیاں رکھتے ہیں، اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم منافق ہیں. اور سورہ منافقین پڑھ کر دیکھ لو، آیت ہے اس کے اندر، میں حوالہ دے رہا ہوں. ہم العدو، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی حقیقی دشمن آپ کے یہ منافق ہیں، جو زبان سے کلمہ، کرتوت جو ہے وہ کافروں والے، اسلام دشمنی. حوالہ دے رہا ہوں سورہ منافقون، اس کی آیت ہے ہم العدو. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق حقیقی دشمن ہیں. کافروں کا تو پتہ ہے، لیکن یہ اندر جو ہے یہ گھسے ہوئے اور امت کو نقصان پہنچانے والے، یہ ہیں آپ کے حقیقی دشمن. آگے فرمایا فاحذرہم، ان سے بچ کر رہنا، منافقوں پہ اعتماد نہ کرنا، منافقوں کے پر جو ہے بھروسہ نہ کرنا کہ یہ تمہیں خیر بچائیں گے. اور ہم جو ہے پوری قوم جو ہے ان منافقوں کو جو ہے ووٹ دے رہی ہے. ایمانداری سے فیصلہ کریں، میں الزام تو نہیں لگا رہا ہوں. آنکھیں بند کر کے دھڑا دھڑ جو ہے ان کو ووٹ دے کر جو ہے کرسیوں پہ بٹھا رہی ہے. ہمارے اندر ایمان کی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں. یہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کو جو ہے اس کے دشمنی جو ہے انہوں نے فرقے بنا کر دشمنی شروع کر رکھی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا.
اللہ کہتے ہیں حقیقی دشمن، خاص دشمن یہ منافق ہیں آپ کے، فَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کے رہنا، ان سے دور رہنا ان کے۔ ہم ان کو بھاگ بھاگ کر ووٹ دے رہے ہیں۔ کیا یہ سورہ منافقین کی آیت پر ہمارا عمل ہے؟ ہم تو الٹ چل رہے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا، پس بے شک، یسرنا، آسان کر دیا ہم نے ہو اس قرآن پاک کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے بلسان کا، ساتھ زبان آپ کی کے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عربی زبان کے ذریعے اس قرآن کو آسان کر دیا، اور یقین کی کہ عربی زبان سب سے زیادہ دنیا کی زبانوں سے سب سے زیادہ آسان ہے، یقین کریں۔ میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، عربی کی ہمارا کورس تھا سال کا، عربی ٹیچنگ کا، کہ عربی کس طرح پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم ٹیچر تھے ملکوں کے، افریقہ، انڈونیشیا، سب ملکوں کے تھے، فلسطین کے سب اسٹوڈنٹ تھے، انڈیا کے، یعنی دنیا ساری کے، انٹرنیشنل جو یونیورسٹی ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ افریقہ کے بچے جو ہیں وہ اتنی جو ہے تیزی سے، روانی سے عربی بولتے تھے کہ ہم ان کے سامنے، میں تو اپنے آپ کو بونا ہی سمجھتا تھا ان کے سامنے، ایمانداری کی بات۔ انڈونیشیا کے اسٹوڈنٹ جو تھے عربی بولتے تھے۔ تو عربی زبان جو ہے انتہائی آسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی زبان سیکھو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ یہ جنتیوں کی زبان ہے۔ عربی زبان اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ جنت میں صرف عربی زبان ہی بولی جائے گی۔ اللہ سب کو عربی کی زبان سکھا دے گا، اتنی پسند ہے اللہ کو۔ تو میں بڑا اپنے آپ کو بڑا میں کم پر محسوس کرتا تھا جب دیگر ملکوں کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ، کیونکہ ٹیچنگ کورس بورڈ پر آ کر جو ہے عربی میں جو ہے پڑھانا ہوتا تھا، کلاس لینی ہوتی تھی عربی میں سوالات، عربی میں جوابات، اور کوئی زبان ہی نہیں، بڑا مزہ آتا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا، پس بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو بلسان کا، ساتھ زبان آپ کی کے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی زبان جو عربی زبان ہے اس کے ذریعے ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا۔ اب اللہ کہتا ہے آسان کر دیا، لیکن ہمارے جو ہے اسلام دشمن جو علماء اور مفتی ہیں، جو فرقے بنا کر جو ہے بیڑا غرق کر رہے ہیں اس امت کا، وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ نہ قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، قرآن بڑا مشکل ہے، یہ 18 علوم کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ کس نے کہا کہ 18 علوم کے بغیر؟ کیا قرآن نے، اللہ نے کہا کہ 18 علوم کے پہلے پڑھو تو پھر قرآن سیکھو؟ کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 18 علوم کے بغیر جو ہے تم جو ہے قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ یہ ظالم جو ہے یہ شیطانیاں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو چکر دے رہے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، تاکہ یہ اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس سے دور رہیں، اور ہمارے جو من گھڑت اور جھوٹے دین ہیں، مذاہب ہیں، یہ ان کے پیچھے چلیں۔ اصل بات ان کو اللہ کے آسمانی دین سے دشمنی ہے، یہ دشمنی نبھا رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن بڑا مشکل ہے، اس کو نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر نہیں پڑھو گے، سمجھ سکو گے۔ فرمایا لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری دیں بہی، ساتھ اس قرآن کے، المتقین، تمام حقیقی پرہیزگاروں کو۔ ہم نے قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ جن کا خالص ایمان ہے اور برائی سے بچنے والے پرہیزگار ہیں، آپ ان کو خوشخبری دیں، جنت کی خوشخبری دیں، اگلے جہان کی کامیابیوں کی خوشخبری دیں۔ اب ایمانداری سے فیصلہ کر لیں، جو لوگ رٹا لگا رہے ہیں، کیا وہ پرہیزگار ہو سکتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ کس کام کو نہیں کرنا اور کس کو کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسمبلیوں میں کتنے حافظ ہیں، مولوی جو ہیں، کیا سیکھا انہوں نے اس قرآن کو حفظ کر کے؟
پچھلے دنوں جو ہے میں نے ایک حافظ کی جو ہے گوشمالی کی ہے، اپنے جو ہے یوٹیوب پر مضمون جو ہے لکھ کر ریکارڈ کر کے. وہ حافظ ہے اور اسمبلی، پہلے اسمبلی کا ایم این اے تھا، قومی اسمبلی کا، اب وہ سینٹ میں وہ ہے تشریف فرما ہے. وہ حافظ ہے، کیا فائدہ اس کے حفظ کرنے کا؟ اس نے حفظ سے یہی سیکھا ہے کہ کفر کا ساتھ دینا ہے. کہاں لکھا ہے؟ اس نے صرف رٹا لگایا ہے، قرآن کی کوئی ایک بات بھی نہیں سمجھی اس نے. اگر وہ سمجھ کر پڑھتا تو اسمبلی میں بیٹھتا. کفر مسلط کرتا وہ اسمبلی کے ذریعے. کتنے حافظ ہیں جو اسمبلیوں میں ہیں؟ کتنے حافظ ہیں جو وفاقی شرعی عدالت کے ممبر ہیں، جعلی علماء؟ کتنے حافظ ہیں جو علماء کونسل کے جو ہے ممبر ہیں؟ یہ سب جو ہے پیٹ کی خاطر لوٹ مار کو جو ہے کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ اس غریب قوم کو، مقروض قوم کو جو ہے ہم لوٹ رہے ہیں. کیا فائدہ قرآن حفظ کرنے کا؟ میں نے اس قرآن کا جو ہے لفظی ترجمہ پڑھا تھا طالب علمی کے زمانے میں. تو جب میں جو ہے میں کلاس میں جو ہے پڑھاتے ہوئے آیتیں پڑھتا تو مجھے یقین کیجئے ایک بچے نے مجھے سوال کیا کہ سر آپ حافظ قرآن بھی ہیں؟ میں نے کہا نہیں. وہ حیران ہوا کہ حافظ قرآن نہیں ہے لیکن آیتیں پڑھ رہا ہے. یہ آسانی کس سے تھی؟ ترجمے سے. اب بھی میں کسی مولوی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، قرآن میں غلطی کر لیں تو میں وہ ترجمے کی بنیاد پر اس کی غلطی پکڑ لیتا ہوں. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. فرمایا لتبشر، تاکہ آپ خوشخبری دیں بہی ساتھ اس قرآن کے المتقین، تمام حقیقی پرہیزگاروں کو. قرآن کے ذریعے خوشخبری. ہم اعلیٰ حضرت کے ذریعے جھوٹی ولایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی خوشخبریاں نہیں. قرآن کے ذریعے، اعلیٰ حضرت کے ذریعے نہیں. اعلیٰ حضرت کے ذریعے کیا خوشخبریاں ہیں؟ بی بی تو اگر تو دنیا میں ہمیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گی تو پل صراط پر ہم لوگ کس سے اس کو تجھے پہچان سکیں گے، اور ہم تجھے جو ہے پل صراط سے کس طرح گزاریں گے؟ جب تو ہمیں چہرہ ہی نہیں دکھائے گی تو ہم کس سے پل صراط پر پہچان لیں گے تجھے؟ اس بے غیرت نے، اس نے جو ہے خود بھی یہ جہنم میں جائے گا اور اس بی بی کو بھی جو ہے بے پردہ کر کے یہ جہنم میں لے جا رہا ہے. کوئی کہتا ہے جی قیامت کے دن بی بی ہمارا جھنڈا لگا ہوگا، ہمارے جھنڈے کے نیچے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد یدی، قیامت کے دن اللہ کی تعریف ہوگا، جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ان کے بارے میں قرآن نے کہاں کہا، نبی علیہ السلام کہاں فرمایا کہ یہ جعلی جو پیر ہیں، ان کے اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے ہاتھ، ان کے جھنڈے لگے ہوں گے وہاں؟ کہاں فرمایا؟ قرآن میں یا حدیث میں؟ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے بہی ساتھ اس قرآن کے المتقین، تمام حقیقی پرہیزگاروں کو. اور تنذرا، اور تاکہ تو ڈرائے بہی ساتھ اس قرآن کے قوم لدہ، جھگڑالو کو. لد کے معنی جھگڑا، لدہ کے معنی جھگڑنے والا. تاکہ یہ قرآن ہم نے اس لیے آپ کی عربی زبان میں آسان اتارا ہے تاکہ آپ حقیقی پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے. اور جو جھگڑا کرنے والے ہیں لدہ، جن کے پاس قرآن کا علم ہی کوئی نہیں ہے لیکن بحث میں سب سے آگے ہیں، بلا دلیل جو ہے وہ بحث کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو ڈرائیں کہ یہ جہالت کی بحث کر کے لوگوں کا بیڑا غرق نہ کریں، لوگوں کو جاہل نہ بنائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. تنذرا، اور تاکہ تو ڈرائے بہی ساتھ اس قرآن کے قوم لدہ، جھگڑالو کو، جو جہالت کی بیان پر جو ہے جھگڑے یا جاہل آدمی کے پاس ہے کیا، اور کیا غصہ ہے، جاہل ہے، جھگڑا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اللہ فرماتے ہیں اور کتنی ہلاک کی ہم نے قبل ہم ان سے پہلے، من قرن، قوموں میں سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم سے پہلے ہم کتنی جو ہے قومیں جو ہے وہ ہلاک کر چکے ہیں.
ان کی جو ہے جہالت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، ظلموں کی وجہ سے کتنی قومیں ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ ذرا قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو، عاد و سمود کی بس قومیں جو ہیں، پیغمبروں کی، شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کے واقعات ہلاکت تباہی کے جو ہے موجود ہیں قرآن پاک میں۔ ان سے عبرت حاصل کرو، پڑھ کر، سمجھ کر۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے قبلہم، ان سے پہلے من قرن، قوموں میں سے۔ آج پہلی قوموں کی تمام برائیاں ہمارے اندر جو ہے موجود ہیں اور بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ اور دنیا کی بدترین قوم جو ہے یہودی جو ہے، ان کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمانوں کے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں کہ یہودی جو بدترین قوم ہے، اللہ کے فیصلے کے مطابق دنیا کی بدترین نبیوں کے قاتل، وہ بھی اس قوم کے گناہ دیکھ کر شرمسار ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی نہیں کر سکے تھے جو اس نے کر دیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم پر عذاب نہیں آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے، یا اللہ میری امت کو اس طرح نہ مٹانا جس طرح پہلی قوموں کو جو ہے اپنے عذاب سے مکمل مٹا دیا تھا۔ یا اللہ میری امت کو اس طرح نہ مٹانا۔ دعا قبول ہوگی نبی علیہ السلام۔ ہمیں اللہ نہیں مٹا رہا ہے، کہیں کہیں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے عذاب جو ہے بھیجتا ہے تاکہ باقی لوگ جو ہے ان کو نصیحت ہو جائے، لیکن یہ قوم نصیحت سے بہت دور نکل گئی ہے۔ حل تو حص ہو، کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ حص کے معنی محسوس کرنا، جاننا۔ حل تو حص ہو، کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ منہم، ان قوموں کی طرف سے جن کو ہم نے ہلاک کیا، من احد، کسی ایک کو بھی، کیا ان قوموں میں سے کوئی ایک آدمی بھی تمہیں نظر آتا ہے جو ہمارے عذاب سے بچ گیا ہو؟ کہیں نظر آتا ہے؟ پوری قومیں ہم نے تباہ کر کے رکھ دیں۔ اور تسمعوا، یا کیا آپ سنتے ہیں؟ لہم، بات سے ان کے رکزہ، سرسراہٹ، باریک حرکت، جن قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کیا ان کی کوئی باریک سی حرکت جو ہے تمہیں سنائی دیتی ہے؟ نہیں، بالکل مٹا کے رکھ دیا، ختم کر دیا، بے جان کر دیا۔ لو جی پھر پڑھ دوں ایک دفعہ۔ علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، الشیاطین حقیقی شیطانوں کو، علی الکافرین اوپر حقیقی کافروں کے، تعزو وہ بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ہم ان کو، کافروں کو، عزن گمراہ کرنا۔ جس نے کفر اختیار کیا، ہمارا انکار کر دیا، نہیں مانا، ہم نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور پھر شیطانوں نے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیا، اور پھنسا کر جو ہے ان کو پھر یہ کافروں کو جو ہے وہ گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ فلا تعجل، بس نہ آپ جلدی مانگیں، نہ جلدی کریں جو ہے علیہم، اوپر ان کی ہلاکت کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دعائیں نہ مانگا دعائیں۔ جیسا ہم آج لوگ جو ہے اس قدر جو ہے بیچارے پریشان ہو چکے کہ بد دعائیں دیتے ہیں ان جعلی علماء اور مفتیوں کو جو حکمرانی کی کرسیوں پر ہیں، اور دیگر حکمرانوں کو، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم نے ہر الیکشن میں دوڑ کر ان کو حمایت کی، ان کو ووٹ دیا کہ کرسی ان ظالموں کو دی جائے۔ یہ اللہ ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم نے اگر کفر کو چلانے والوں کو، کافروں کے فتنے اور کافروں کے فتنے کو چلانے والے فتنوں کو تم نے ووٹ دینا ہے، حمایت کرنی ہے، تو ٹھیک ہے، بھگتو پھر۔ اب کیوں روتے ہو؟ اب کیوں چیخیں مارتے ہو؟ تم نے اپنا عذاب خود تیار کیا اپنے لیے، اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے خود جو ہے ووٹ دے کر اپنے لیے جو ہے یہ سارا ظلم جو ہے اکٹھا کیا ہے۔ اب چیخیں مارنے اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب بھگتو اس کی سزا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ جب تمہارے حکمران شریر لوگ آ جائیں گے کرسیوں پر، بدماش آ جائیں گے،
پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب ہمارے لیے اللہ اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کرتوتوں پر جو ہے اب صبر کرو، قیامت کا انتظار کرو، ان کی پکڑ جو ہے قیامت سے ہی ہوگی۔ یہ شر تم نے خود پھیلایا، اس کی سزا بھگتو۔ فلا تعجل، پس نہ تو جلدی کر، علیہم، اوپر ان کے نبی، ان کو جو ہے ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ دعائیں مانگ۔ انما، بے شک، نعدو، ہم گنتے ہیں، ہم نے گن رکھا ہے، لہم، واسطے ان کے، عدن، گننا، یوم، جس دن، ناشر، ہم اکٹھا کریں گے، المتقین، تمام حقیقی پرہیزگاروں کو، الی الرحمن، طرف حقیقی رحمان کی، وفدہ، جماعتوں کی صورت میں، ہم پرہیزگاروں کو جماعتوں کی صورت میں ہے جنت میں داخل کریں گے اکٹھے کر کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہانکیں گے، دھکے دے کر لے جائیں گے فرشتے، المجرمین، تمام مجرموں کو، الی جہنم، طرف جہنم کی۔ اپنے آپ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، فرشتے ان کو دھکے دے دے کر جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وردہ، پیاسے، ان کو پیاس لگی ہوگی لیکن کوئی ان کی جو ہے فریاد سنی نہیں جائے گی۔ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھیں گے، الشفاعۃ، حقیقی سفارش کی، ان کی کوئی، مجرموں کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کے حضور، الا، مگر، من، وہ شخص، اتخذ، اس نے پکڑا، عند الرحمن، پاس رحمان کے، عہدہ، کوئی عہد۔ قیامت کے دن جو ہے کسی کی سفارش، نیک آدمی، خالص ایمان والے کی سفارش، جو چند نیکیوں سے جو ہے وہ جنت سے جو ہے دور ہو گیا، جہنم کی طرف آ گیا ہے، ایمان خالص ہے، لیکن کچھ نیکیاں کم ہیں، ترازو میں جو ہے نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے، اب فیصلے کے مطابق اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اب ان جہنمیوں کی جو ہے سفارش نبی علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ میری امت کے بہت سے لوگ جو ہے وہ جہنم میں، میں سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ سے عرض کروں گا، اللہ میری امت، بہت سی امت جو ہے وہ جہنم میں ہے، اس کو نکال دے۔ اللہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے گا نکالے گا، اللہ انکار نہیں کرے گا اپنے حبیب کی سفارش پر۔ تو نبی علیہ السلام 3 دفعہ سفارش کریں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے جو بھی ایمان، خالص ایمان والے گناہ گار جہنم میں ہوں گے سب کو نکال دے گا، اور باقی جہنم میں خالص ایمان والا ایک فرد بھی نہیں ہوگا کہ جہنم جو ہے اس کا منہ ڈھانپ دیا جائے گا ڈھکنے سے۔ فرمایا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ میں اس کی سفارش قبول کروں گا، اس کو سفارش کی اجازت مل جائے گی۔ وقالوا، انہوں نے کہا، اتخذ الرحمن، پکڑی ہے رحمان نے ولد، اولاد، لقد، البتہ تحقیق، جے تم آئے ہو تم اے انسانوں، مشرکو، شیئن، چیز، ادن، بہت بھاری کو، یہ تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹیاں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تکاد السماوات، قریب ہیں کہ تمام آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، من ہو، اس بھاری بوجھ سے، یہ اتنا بھاری ہے کہ 7 آسمانوں پر اس بوجھ کو رکھ دیا جائے تو وہ بوجھ 7 آسمان اٹھا نہیں سکتے، وہ پھٹ جائیں گے۔ وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ، اور پھٹ جائے گی زمین، زمین شق ہو جانا، شق کے معنی پھٹنا، وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ، اور پھٹ جائے گی زمین، وَتَخِرُّ، اور گر پڑیں گے، الْجِبَالُ، تمام پہاڑ، ہدا، ٹوٹ کر۔ یہ اتنا بوجھ ہے، اتنا بوجھل گناہ ہے یہ اللہ کا بیٹا بیٹیاں بنانا کہ اگر آسمانوں پر رکھ دیا جائے اس بوجھ کو، آسمان یہ بوجھ اٹھا نہ سکیں، پھٹ جائیں، زمینوں پر رکھ دیا جائے تو زمین یہ بوجھ اٹھا نہ سکے، پھٹ جائیں زمینیں، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور گر پڑیں تمام پہاڑ، ہدا، ٹوٹ کر۔ یہ اتنا بوجھل گناہ ہے اللہ کا بیٹا بیٹیاں بنانا کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکیں گے، اگر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہ وہ پکارتے ہیں واسطے حقیقی رحمان کے ولد، اولاد۔ وما ینبغی، اور نہیں ہے لائق، للرحمن، واسطے حقیقی رحمان کے، ان یتخذ، یہ کہ وہ پکڑے، ولد، اولاد۔ ان کلو، نہیں ہیں سب کے سب، من، جو بھی، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے ہیں، والارض، بیچ زمینوں کے ہیں، الا، مگر، آتی، آنے والے ہیں، الرحمن، حقیقی رحمان کے پاس، عبدا، غلام بن کر،
جھکتے ہوئے بندے بن کر، اللہ کے بندے بن کر آئیں گے، کوئی افیسر عہدے دار بن کر نہیں آئیں گے، اللہ کے محکوم بن کر آئیں گے قیامت کے دن۔ فرمایا لقد احصاہم، البتہ گھیر رکھا ہے ہم نے ان کو، شمار کر رکھا ہے ہم نے ان کو، وعدہم، اور گن رکھا ہے اس اللہ نے ان کو، عدہ گننا، وکلہم، اور وہ سب کے سب آتی ہے، آنے والے ہیں اس اللہ کے پاس یوم القیامت، دن قیامت کے، فردا، اکیلے اکیلے، فردن فردن۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل کیے حقیقی نیک عمل، سیجعل، جلد بنائے گا، لہم، واسطے ان کے، الرحمن، و حقیقی رحمان، ودن، دوستی، محبت، خالص ایمان والوں اور حقیقی نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنا دوست، اپنا محبوب بنائے گا۔ مسلمانوں پڑھ لو اس قرآن کو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا اعلان ہے جس کا ایمان خالص ہوگا، اس کے عمل بھی ہے حقیقی خالص نیک عمل ہوں گے، رحمان دنیا میں بھی اس کو جو ہے دوست بنائے گا، اس سے محبت کرے گا، آخرت میں بھی دوست بنائے گا اور محبت کرے گا۔ مسلمانوں اور کیا چاہیے؟ یہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا ایمان تم نے بیچ دیا، تم نے اپنے کرتوت جو ہے وہ یہود و نصارہ والے بنا لیے ہیں۔ کچھ اپنے آپ پہ، اپنی اولادوں پہ ترس کرو۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اس قرآن کو، بلسان کا ساتھ زبان آپ کی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لتبشر، تاکہ آپ خوشخبری دیں، بہی، ساتھ اس قرآن کے، المتقین، تمام حقیقی پرہیزگاروں کو، وتنذر، اور تاکہ تو ڈرائیں آپ، بہی، ساتھ اس قرآن کے، قوم اللدہ، قوم جھگڑالو کو، جو بغیر دلائل کے جو ہے لڑتے بھڑتے ہیں، فرقے بنا کر ایک دوسرے پر کفر لگاتے ہیں، مٹاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ جھگڑالو قوم جو ہے، ان کو آپ اللہ کی نافرمانیوں کے انجام سے، برے انجام سے ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے۔ کم اہلکنا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، ان قوموں میں سے، حل تو حصو، حل کیا تو حصو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مخاطب، تو محسوس کرتا ہے، منہم، ان لوگوں میں سے، ان قوموں کی، پہلی قوموں کی لوگوں میں سے، من احد، کسی ایک کو، کیا پہلی قومیں جو ہم نے ہلاک کی ہیں، کیا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہے ہم نے؟ تمہیں کہیں نظر آتا ہے کہ ان قوموں کا ہلاک ہونے والے قوموں کا کوئی بندہ جو ہے پیچھے رہ گیا ہو جس کو ہم نے ہلاک نہیں کیا، کافر کو؟ او تسمعو، یا کیا تو سنتا ہے، لہم، واسطے ان کے، رکزہ، کوئی باریک آواز، سرسراہٹ؟ تمہیں پہلے قوموں میں کی جو ہے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ تو کہہ لے کہ جی ان کی سرسراہٹ سن رہی ہے، باریک آواز سن رہی ہے، حرکت سن رہی ہے، لہذا وہ زندہ ہے؟ نہیں، ہم نے زندہ چھوڑا ہی نہیں ان کو، سب کو ہلاک کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔